वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा बिहम्दी ताला व बकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की शब में कुरान अज़ीम के 12 पारे मुकम्मल हो चुके। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बक़िया कुरान पाक को सही तजवीज़ से पढ़ने और आप सबको समाअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ों, आज सूरह हूद की तिलावत मुकम्मल किया और फिर सूरह यूसुफ़ की तिलावत हमने की है, जिसका बाज़ हिस्सा सूरह हूद ये 11वें पारे के आखिर से शुरू होती है। इस सूरे के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूँ इरशाद फरमाते हैं कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, जिसका मफ़हूम ये होता है कि सूरह हूद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जितने मानी मफ़ाहिम बयान किए हैं, इसके गौर व खौज़ और इसमें मुनहमिक हो जाने को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में ताबीर फरमाया। सूरह हूद में कई अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र और उनकी कौमों पर आए हुए अज़ाब का भी ज़िक्र है। खुसूसियत के साथ कौम लूत पर आए हुए अज़ाब का ज़िक्र, कौम सालेह पर आए हुए अज़ाब का ज़िक्र, कौम शुऐब पर, जिसको मैंने इससे कबल भी आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। इन तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी अपनी कौमों को हमेशा राह हक़ की तरफ बुलाया। बाज़ कौमें दावत को कबूल करती रहीं और बाज़ इनकार करती रहीं। बहरहाल इनकार की एक लिमिट होती है, उसके बाद अल्लाह का अज़ाब आ जाता था। तो ये आयात बय्यिनात हम सब के लिए इबरत हैं, हम सब के लिए दर्स हैं। आज मैं सूरह यूसुफ़ का वो हिस्सा आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ख़ुद इरशाद फरमाया, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ए महबूब, हम आपको एक सबसे बेहतरीन क़िस्सा बयान करते हैं, सबसे बेहतरीन क़िस्सा बयान करते हैं। क़िस्सा एक गुज़रे हुए माजी में पेश आए हुए किसी वाक़े को कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को सुना रहा है और फिर ये फरमा रहा है कि सबसे बेहतरीन क़िस्सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान के जो क़िस्से हैं वो दुनिया के सबसे बेहतरीन क़िस्से हैं। मोमिनीन को चाहिए कि कुरान में आए हुए इन्हीं वाक़यात और क़िस्सों को अपने बच्चों को सुनाएं। और अगर ये रिवाज रहा तो याद रखें, तुम्हारे बच्चे झूठे नहीं निकलेंगे, वो सच को सुनने की उन्हें आदत पड़ जाएगी, सच को सुनने की आदत पड़ेगी। क्योंकि कुरान जो कुछ भी बयान किया है वो सब कुछ सच है, ला रैब फीह, उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो वो सबसे बेहतरीन क़िस्सा क्या है जिसको अल्लाह ताला अपने महबूब को सुना रहा है। सूरह यूसुफ़ की शुरुआत होती ही अल्लाह ताला फरमाता है, मैं इसका पूरा निचोड़ और इसका जो खुलासा है वो बयान करता हूँ। बनी इसराइल के अंबिया में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु तस्लीम एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। बनी इसराइल कौन होते हैं वो पहले आप मालूम कर लें। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, उनका नाम इसराइल, और उनके 12 बेटे हुए। उनके 12 बेटों को ही बनी इसराइल कहा जाता है।
یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، بنی کا مطلب ہوا بنین ہے عربی میں، تو اس کی اضافت کی وجہ سے یہاں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے، اور ان 12 میں سے جو نسلیں چلی وہی بنی اسرائیل بنے بعد میں۔ اب یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، دونوں الگ الگ بیویوں سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام، اور پھر ان کی نسل میں ہزاروں نبی آئے، ہزاروں انبیاء آئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے انبیاء آئے ہیں یہ انہی کی نسل میں آئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سوائے میرے آقا کے اور کوئی نبی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے ایک نبی، لیکن وہ بھی سید الانبیاء بن کر کے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء اکرام کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر ہی اوپر جاتا ہے۔ خیر، تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 11ویں بیٹے ہیں۔ 10 بیٹے بڑے تھے، 11ویں نمبر پر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام پیدائشی حسن و جمال کے مالک تھے، اور ایسا حسن اللہ نے دیا تھا کہ اس زمانے میں کسی کا ویسا حسن نہیں تھا، جو ایک بار آپ کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، جمال یوسف مشہور ہے۔ تو جب وہ جوان ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان سے لگاؤ زیادہ رکھتے تھے، محبت زیادہ کرتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے بہت قریب رہے، اور یعقوب علیہ السلام کا اس زمانے میں ایک بڑا مقام تھا، نبی بھی تھے، رسول بھی ہیں، اور ایک بڑی امت تھی۔ اس وقت سارے لوگ یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، جتنے بھی لوگ تھے، تو یہ بڑا مقام تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کا چاہنا یہ بھائیوں سے دیکھا نہ گیا۔ 10 بھائی تھے، بھائیوں کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اپنے ہی بھائی کے لیے، کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے والد زیادہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں چاہتے۔ باپ سب کو چاہتا ہے، لیکن کسی کسی سے لگاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ آپ کے بھی اگر 4 بیٹے ہوں تو کسی ایک بیٹے سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی بیٹے نہیں ہیں، سب بیٹے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے دلوں کے اندر یہ حسد شیطان پیدا کرتا ہے۔ ان 10 بھائیوں کے دلوں میں یہ حسد آ گیا، چیمی گوئیاں چلتی رہیں، باہر باتیں چلتی رہیں۔ پھر ہوا بھی ایک دن ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی آنکھوں سے دور کرنے کا پلان بنانا شروع کیا، منصوبہ سازی کرنے لگے۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یوسف علیہ السلام نے ایک رات سو کر اٹھنے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں کل رات کو دیکھ رہا تھا 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا، چھوٹی عمر میں دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام اسی وقت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا یہ خواب کسی کو بیان مت کرنا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خاص کر تیرے بھائیوں کو مت بیان کرنا، پھر وہ شرارت کریں گے، اس لیے کہ اس خواب کی میننگ، اس خواب کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔
بہرحال یہ بچپن کا دیکھا ہوا خواب تھا، تعبیر تو ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے بھائیوں نے یہاں پر مکر کیا، منصوبہ کیا، سازشیں کی، شیطان ان کے ساتھ شریک رہا، شیطان پلاننگ میں ساتھ میں بیٹھتا، شیطان نے ہی ان 10 بھائیوں کو منصوبہ بتایا، ایک کام کرو، یوسف کو جنگل میں لے جاؤ، گھومنے پھرنے کے بہانے جاؤ اور وہاں جا کر کے یوسف کو ذبح کر دو، ختم کر دو، اور پھر آ کر کے کہہ دینا کہ جانور کھا گیا۔ تو اگر اتنا کر لو گے تو یوسف کا کام تمام ہو جائے گا، تم سب کے سب اپنے باپ کے محبوب بیٹے بن جاؤ گے، باپ تم ہی کو چاہنے لگیں گے۔ ان 10 نے حسد کے مارے وہ پلاننگ کر لیا، لیکن یہ مسئلہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھیجیں گے کیسے یوسف علیہ السلام کو؟ سب 10 کے 10 پلان بنا کر کے آئے، کہا کہ ہم جاتے ہیں تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، جنگل جائیں گے، سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے۔ والد نے کہا نہیں، میں نہیں بھیجوں گا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم جو ہے میرے اس بیٹے کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے، کہیں کوئی بھیڑیا آ گیا اور اس بچے کو اٹھا لے گیا یا کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو ان سبوں نے مکر کر کے کہا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں والد گرامی، ہم سگے بھائی ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم یوسف کو اسی طرح سے جانے دے دیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 لوگ ہیں ہم اس کی حفاظت کے لیے۔ باتیں بنائی، یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب ان بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو یہ 10 لوگ لے کر کے جنگل میں آئے۔ اپنے منصوبے کے اعتبار سے مارنا تو تھا، لیکن پھر بھائیوں نے مشورہ کیا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، ایک کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، مارنا بیکار ہے۔ تو وہ ڈرے بھی تھے، مارنے کا ان کا ارادہ کینسل ہوا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے جنگل کے اندر ایک ویران کنواں تھا، اس کنویں میں دھکیل دیا۔ اس میں زہریلے سانپ بھی تھے، کیڑے بھی تھے، پرانا کنواں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں انہوں نے دھکا جیسی دیا۔ روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ابھی نیچے گرنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی آسمانوں سے جبرائیل امین تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انہیں تھام لیا اور کنویں میں ہی ایک محفوظ جگہ پر بٹھایا، اور سارے موذی جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سانپوں کو کہہ دیا گیا کہ یوسف کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، تم سب کے سب ان کے احترام میں لگ جاؤ، ان کی حفاظت میں لگ جاؤ۔ تو کوئی وہاں پر کیڑا مکوڑا یوسف علیہ السلام کو غضب نہیں پہنچایا، بلکہ سب حفاظت پر لگے ہوئے تھے۔ وہ قادر مطلق جس سے چاہے اپنے بندوں کی حفاظت کرے، ہاں، موذیوں سے اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ موذی یہ لفظ جو ہے کچھ لوگ مودی سمجھ جاتے ہیں، موذی کا مطلب ہوتا ہے ایذا دینے والا، یہ زال سے ہے، وہ دال سے ہے، بس نقطے کا فرق ہے ایک ہی چیز۔ بہرحال تو یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کنویں میں محفوظ بٹھا دیا گیا، اور ادھر بھائیوں نے کیا کیا، بھائی سارے آئے اور ایک لومڑی کو پکڑا اور اس کو کاٹ دیا، اور اس کا خون جو ہے یوسف علیہ السلام کے جبے کو لگا دیا۔ جبہ انہوں نے نکال لیا تھا، خون میں ان کا جبہ لت پت کر دیا، اپنے بھی کپڑے تھوڑے خون میں رنگ دیے، اور سب کے سب شام کو روتے دھوتے چلاتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا غضب ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ہم کھیل رہے تھے، یوسف کے پاس ایک بھیڑیا آیا اور انہیں اٹھا لے گیا، ہم بچانے کی بہت کوشش کرتے رہے لیکن بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھیے ان کے کپڑے خون میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی خون میں لت پت ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا، اور آپ شاید یقین نہ کریں گے لیکن یہی سچ ہے ہمارے باپ، اے والد گرامی یہی سچ ہے۔ اب کرتے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر رہ گئے،
اور بہت غم کے عالم میں روئے یعقوب علیہ السلام، اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں بے انتہا روتے رہے۔ اور اس کے بعد پلاننگ جس کام کے لیے کی گئی تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام پہلے جتنا ان کو چاہتے تھے اس سے زیادہ ان کو دور کر دیا، یہ 10 کو دور کر دیا۔ جسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آدمی جو ہے وہ بھی ختم کر جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی نگاہوں میں معتوب ہو گئے اور دور رہنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھا کہ انہوں نے دھوکہ کیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ زمانہ ہو گیا گزرتا ہوا۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، ایک قافلہ اس راستے سے گزر رہا تھا، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ وہاں پر آیا اور وہ مصر کی طرف جانے والا قافلہ وہاں پر پڑاؤ کیا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں 2 لوگوں کو بھیجا تھا قافلے والوں نے، اسی کنویں پر وہ 2 لوگ آئے، ڈول ڈالا انہوں نے کنویں میں، تو جیسی ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ تو جیسے ہی وہ اوپر آئے وہ دونوں دیکھ کر کے حیرت میں رہ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشخبری ہے دونوں کے لیے کہ اتنا حسین و جمیل غلام مل گیا ہمیں، اتنا خوبصورت۔ اور وہ لے کر کے یوسف علیہ السلام کو قافلے میں لے آئے، امیر قافلہ کو دیا۔ تو اس وقت یہ غلامی کا دور تھا کہ ایک آدمی بھی مل جائے تو اسے بازار میں بیچا جاتا تھا یا غلام کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ پورا قافلہ انہی کو دیکھتا رہ گیا، انہی کو دیکھتا۔ اور جب سفر شروع ہوا، جہاں جہاں سے گزرتے یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار رہتے۔ مصر کے بازار میں پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں یوسف کو کیوں دکھاؤں۔ اس نے آپ کو چھپا کر رکھا اور دیکھنے کے لیے ایک ایک اشرفی ریٹ لگایا، قیمت لگایا، سونے کا 1 سکہ دو اور یوسف کو دیکھ کر کے جاؤ۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بہت ہی حسن و جمال کا مالک ایک شہزادہ آیا ہے۔ دیکھتے رہے، دوپہر تک ایک ایک اشرفی دے کر لوگ دیکھتے رہے۔ پھر اس نے دوپہر کے بعد قیمت بڑھا کر 10 اشرفیاں کر دی۔ 10 اشرفی دے کر کے بھی لوگ دیکھنے لگے۔ شام میں 100 اشرفی بنا دیا۔ 100 سونے کے سکے دو اور یوسف کو دیکھو۔ ایک ہی دن میں وہ پتہ نہیں کتنا کما گئے، صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ مصر ٹوٹ پڑا تھا، بازار میں پورا ہنگامہ تھا۔ یہ باتیں پھیلتی رہیں۔ عزیز مصر جو اس وقت گورنر ہوتا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کی بیوی جو زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، قرآن میں ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو عزیز مصر کے گھر بھی یہ خبر پہنچی کہ ایک نوجوان ایسا آیا ہے جس کے حسن سے سب اجالا ہی اجالا ہے۔ بازار میں سارے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھنے کے لیے گئے، عزیز مصر اور اس کی بیوی۔ دیکھ کر آنے کے بعد زلیخا کو یہ لگنے لگا کہ میں کسی بھی طرح سے اس نوجوان کو حاصل کر لوں اپنے گھر کے لیے۔ وہ شادی شدہ خاتون تھی، یوسف علیہ السلام ابھی جوان تھے، تو زلیخا نے اپنے شوہر کو اصرار کیا کہ کسی طرح یوسف کو خریدا جائے۔ قیمت جو لگی وہ اس زمانے میں مصر کی آدھی سلطنت کے قریب۔ عزیز مصر نے اپنی آدھی دولت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا زلیخا کی اصرار پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس لیے خریدا تھا؟ زلیخا کی جو نیت تھی وہ قرآن کہتا ہے کہ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا عَسَىٰ أَن نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ زلیخا نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یوسف کو، ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ خرید کر کے لایا گیا اور اپنے گھر پر رکھے۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں۔ یہ سفر یوسف بھی دیکھو کہاں سے کہاں، نبی کا سفر،
کہاں سے ابتدا ہوئی اور کہاں تک پہنچتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدائے قدیر و جبار کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا، زلیخا کی دن بدن محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبا، وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوب گئی، بے پناہ محبت کرنے لگ گئی۔ اب محبت کا انجام پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بند کمرے میں زلیخا نے ہاتھ بڑھایا یوسف علیہ السلام کی طرف، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن چھڑایا اور اس گھر سے باہر نکلنے لگے۔ زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑ کر کھینچا تو آپ کا دامن مبارک تھوڑا سا پھٹ گیا، لیکن ایک گناہ یا ایک خطا کی طرف نبی کبھی توجہ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے، ایک جملہ ہے بڑے حکیم نے فرمایا تھا، نبیوں کے دامن میں پیوند تو ہو سکتا ہے لیکن دھبا نہیں ہوتا، گناہ کا دھبا نہیں ہو سکتا، پیوند تو ہو سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نکلے تو زلیخا کو اس بات پر غصہ آیا کہ میں نے اپنے شوہر کی آدھی دولت دے کر اس کو خریدا اور یہ میری خواہش کے طور پر نہیں آتا، میرے قریب نہیں آتا۔ تو اس نے زلیخا نے سیدھے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ کس بات کا الزام لگایا؟ کہ یوسف میری طرف بڑھنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ معاملہ عزیز مصر کے پاس پیش کیا گیا۔ عزیز مصر کے پاس جب آیا یہ معاملہ تو جو بڑے بڑے دانشور تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ یہ دو ہی تھے، کیسے پتہ چلے کس نے کیا کیا ہے؟ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ دامن کو دیکھا جائے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر دامن سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے کہ یوسف کا ارادہ برا تھا، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے زلیخا، کیونکہ زلیخا کی خواہش تھی اور یوسف بچ رہے تھے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب قمیص ان کی دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی، دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ زلیخا نے جھوٹ کہا، یوسف پاک ہے، اتنا فیصلہ ہوا۔ لیکن یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ زلیخا شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کی محبت میں فدا ہو گئی ہے اور وارفتہ ہے، اور بہت سارے لوگ دیکھے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو، لیکن یہ افواہ پھیل گئی۔ تو زلیخا کو یہ بات ناگوار گزری کہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ابھی یوسف کو دیکھا کہاں ہے؟ تو زلیخا نے ایک دعوت کی، اور دعوت میں شہر کی بڑی رئیس عورتوں کو سب کو بلایا، جو جو تانے مار رہی تھی سب کو بلایا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی چیز چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ تو بھی اس میں داخل ہو جا۔ بہت ساری عورتیں دعوت میں آئیں، زلیخا نے سب کو کھانا کھلانے کے بعد کہا کہ میں آج آپ سب کے سامنے ایک مظاہرہ کرتی ہوں۔ سب کے ہاتھوں میں ایک ایک لیمو اور ایک چاقو دیا، کہا جب میں کہوں تو اس لیمو کو اپنی چاقو سے کاٹ دینا، تیز چھری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کے ہاتھوں میں ایک تیز چاقو دیا، سب عورتیں بیٹھی رہیں۔ اور پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس ہال میں لے آئی جہاں عورتیں بیٹھی تھیں۔ جیسی یوسف علیہ السلام پر سب کی نظریں پڑی، وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، جمال یوسف کو دیکھنے میں وہ ایسی مہ ہو گئی۔ ادھر زلیخا نے آواز لگائی کہ اپنے اپنے لیمو کاٹ لو، عورتوں کو ہوش نہ رہا، ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور انگلیاں کٹ گئی، سب کی انگلیاں کٹ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وآتت كل واحدة منهن سكينا قالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. سب عورتوں نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی اور پھر اس کے بعد پکار کر کے کیا کہنے لگی؟ ما ھذا بشرا، یہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ لگ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دکھائی گئی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام واپس چلے گئے. اور بعد میں ان خواتین کو پتہ چلا کہ لیمو نہیں کٹا، ہماری انگلیاں کٹی، 4 کی 4 انگلیاں کٹ گئی. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے سننے میں یہ آسان لگ رہا ہو، چونٹی بھی اگر کوئی کاٹے آپ کو تو آپ کو احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے محویت کا، غرق ہو جائے کسی چیز میں آدمی تو پھر کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. وہ محویت جو ہے وہ بہت زیادہ کسی سے لگاؤ ہو تب آتی ہے. آج کے زمانے میں گیم کی محویت ہے نوجوانوں کو. ہاں، ان کو گیم کھیلنے کے وقت پکارو، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ماں نے پکارا بھی ہے کہ نہیں پکارا ہے. باپ پکارتا رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں. یہ محویت ہے، ڈوب گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں. پب جی میں تو کتنے مر بھی گئے ہیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں محویت کے عالم میں تھیں اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں. یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں صاف صاف بیان کیا گیا. عورتیں اپنے گھر چلی گئیں، لیکن جب یہ معاملہ بڑھ گیا یوسف علیہ السلام کو لے کر، چیمی گوئیاں بڑھ گئیں. زلیخا کا مسئلہ، عورتوں کے ہاتھوں کے کٹنے کا مسئلہ، تو روز روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. عزیز مصر نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. یہی سفر یوسف ہے. اب جیل کو پہنچے. کیا جرم تھا اللہ کے نبی کا؟ یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ کوئی جرم تھا؟ ناحق جیل میں پہنچایا گیا. یوسف علیہ السلام کو قید و بند میں رکھا گیا. میرے عزیزو، 1 2 نہیں 7 سال تک قید میں رکھا گیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے. ہاں، قید، جیل کی سزائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا دیتی رہی، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بنا کسی جرم کے. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، اب وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا. وہاں پر 2 قیدی اور بھی ساتھ میں تھے. ان دونوں قیدیوں نے ایک بار خواب دیکھا. عجیب و غریب خواب تھا. صبح اٹھ کر کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں ایسا لگتا ہے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے آپ بڑے علم والے ہیں، خوابوں کی تعبیر آپ جانتے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہے خواب بتاؤ. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے کل رات کو دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اوپر سے کوے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں. اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگوروں کے خوشے کو نچوڑ کر کے اس کا رس میں پی رہا ہوں، یعنی انگور کا رس نچوڑ کر کے میں پی رہا ہوں. ایک نے دیکھا کہ روٹیوں کے ٹکڑے اس کے سر پر ہیں اور کوے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا دونوں کے خواب کی میں تعبیر بتاتا ہوں، لیکن یہ کب 7 سال ہو چکے تھے جیل کے اندر. یوسف علیہ السلام نے دونوں کی تعبیر بتائی اور یہ بھی کہا، پہلے تعبیر سن لے. کہا کہ جو انگور کا خوشہ نچوڑ کر کے رس پی رہا تھا، کہا تیرے لیے مبارک ہے، عنقریب تیری آزادی کا پروانہ ہے، تو جیل سے آزاد ہو جائے. لیکن تو آزاد ہو جائے تو میرا ایک کام کرنا کہ عزیز مصر بدل چکا ہے. اب بادشاہ جو وقت کا تھا وہ بدل گیا، زلیخا کا شوہر نہیں ہے. اس کے پاس جا کر کے میری بات رکھنا، مجھے ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، میری آزادی کی بات رکھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے سے کہا جس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا تھا اور کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بری بشارت ہے کہ عنقریب تجھے پھانسی کی سزا ہوگی.
اور ہوا ایسی ہی کہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کی آزادی کا پروانہ سنایا گیا اور دوسرے کی پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کا جو یہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا، معجزہ تھا۔ خوابوں کی تعبیر صحیح من عن حضرت یوسف علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، خواب جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچائی ہوا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے انہیں پیغام دیتا ہے۔ لیکن خوابوں کی تعبیر جاننا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے باضابطہ، اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اور خواب دیکھے ہو تو ہر کسی سے بیان بھی مت کرو، فرمایا گیا کہ اس سے بیان کرو جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، عالم دین ہے یا عالم باعمل ہے، اس کے پاس تم اپنے خواب بیان کر سکتے ہو۔ ہر ایک کے سامنے خواب بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، مومنوں کو یہ کہا گیا ہے۔ یہاں بیچ میں رک کر کے میں اتنی بات کہہ دوں، یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ بھی دیکھا جائے وہی چیز نظر آئے، ہر چیز کا کچھ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ مشہور تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا خواب میں اذان دیتے ہوئے دیکھے تو کیا ہے؟ اذان دیتے ہوئے اگر دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، صرف جھٹ سے ایسے ہی تعبیر نہیں بتا دی جائے گی کہ اذان دیتے ہوئے دیکھے، ہاں اس کا معنی یہ ہے۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ خواب دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دیکھنے والا کیسا ہے۔ تو 2 تعبیریں آتی ہیں اس کی۔ اگر دیکھنے والا شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ حج پر جائے گا۔ اذان دیتے ہوئے دیکھا یا سنا، اور وہ بھی قرآن کی آیت سے انہوں نے ثابت کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اذان دیتے ہوئے اگر نیک آدمی نے دیکھا، پابند صوم و صلاۃ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ حج پر جائے گا۔ اور اگر فاسق و فاجر ہے، بے عمل ہے، اس نے دیکھا اذان دیتے ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب وہ چوری میں پکڑا جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق ہے تعبیروں میں، ایک ہی اذان ہے، دیکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک حج پہ جا رہا ہے اور ایک جیل جا رہا ہے، چوری میں پکڑا جائے گا۔ اس کو بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ قرآن پاک میں یہ دونوں جگہ پر اذان کا لفظ آیا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں عرض کر دوں، حضرت زبیدہ خاتون جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب دیکھا۔ بہت سارے مرد مل کر کے ان کی عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ ڈر گئی صبح اٹھ کر کے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت محمد بن سیرین موجود تھے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی ایک خادمہ کو بلایا اور کہا حضرت محمد بن سیرین کے پاس جا، ایک خواب کی تعبیر پوچھ کر کیا، لیکن یہ کہنا کہ تو نے دیکھا خواب۔ عیب ہے نا، بادشاہ کی بیوی اگر ایسا خواب دیکھی ہے تو شرمندگی کی بات ہے کہ کیا کیا دیکھتی ہے خواب میں، لوگ باتیں بنائیں۔ تو خادمہ سے کہا کہنا کہ تو نے دیکھا۔ وہ گئی خادمہ اور جا کر کے حضرت محمد بن سیرین سے کہتی ہے کہ حضور کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد مل کر میری عزت لوٹ رہے تھے، عصمت دری کر رہے تھے۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے خواب پورا سننے کے بعد پوچھا تو کیا کرتی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں کنیز ہوں، دربار کی کنیز ہوں، خادمہ ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین ہنسنے لگے، کہا تیری حیثیت ہی نہیں، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے نہیں دیکھا یہ خواب، جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔
اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہا بتا صحیح کس نے دیکھا، میں تعبیر بتا دوں۔ اس خادمہ نے کہا آپ نے تو پکڑ لیا ہے، یہ میری ملکہ زبیدہ خاتون نے دیکھا۔ تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ملکہ اپنی زبیدہ سے یہ بشارت دے دینا کہ اس خواب کی تعبیر کوئی گھناؤنی نہیں ہے، عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت فائدہ اٹھائے گی، نیک کام کرے گی۔ اور اس خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر بنائی حاجیوں کے پانی پینے کے لیے۔ ہاں، ایک نہر زبیدہ خاتون نے اپنے پیسوں سے بنوائی تھی۔ حاجی عرفات کے میدان میں بڑے پیاسے ہوتے تھے، وہاں پانی کا انتظام نہیں، تو اس نے پانی کا انتظام کروایا، اور وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، آج بھی ہیں۔ اور جانتے ہیں اس نہر سے 1200 سال تک حاجی پانی پیا کرتے تھے۔ تو ایک امت، بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو خواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دیکھا وہی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار موت کی تعبیر زندگی سے ہے، کسی کے انتقال کی تعبیر اس کی زندگی سے کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی تھا، خوابوں کی تعبیر آپ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کی تعبیر بیان کی آپ نے، وہ دونوں صحیح نکلے، لیکن ہوا یہ کہ جو آزاد ہوا بندہ وہ باہر آیا، موج مستی میں بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات عزیز مصر تک پہنچانا بھول گیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کو بھلوا دیا، اور اس پر اور 7 سال گزر گئے۔ یوسف علیہ السلام کے 14 سال جیل کے، 14 سال قید کے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اسی نے خواب دیکھا، اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، وہ پریشان تھا۔ دوسرے دن صبح اٹھا، سارے نجومیوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہنے لگا وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہتا ہے کہ کل میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، 7 بھینسیں موٹی تازی اچھی خاصی 7 بھینسیں دیکھا، اور پھر 7 گھاس کے جو اوٹ ہوتے ہیں، 7 ہری ہری گھاسوں کے اوٹ تھے، اور پھر 7 سوکھی گھاسوں کے اوٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بادشاہ کے دربار میں چاپلوس بہت سارے ہوتے ہیں، اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، ادھر کا ہو سکتا ہے ادھر کا ہو سکتا ہے، لیکن بادشاہ کو کوئی بات جمی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بھی نہیں سمجھ میں۔ اس دربار میں وہ جیل سے چھوٹا ہوا آدمی موجود تھا، اس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ سے کہا جیل میں یوسف نام کا ایک جوان ہے جو پچھلے 14 سال سے قید میں ہے، اور اس نے مجھے پیغام بھی بھیجا تھا آپ کے نام، میں بھول گیا، اور وہ خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ پچھلے کسی عزیز مصر نے اسے قید کر دیا تھا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا جائے اور انہیں لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو آزاد کیا گیا اور دربار شاہی میں لایا گیا۔ تو آپ کا جو عزیز مصر تھا اس نے اپنا خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی سچی تعبیر یوں بتائی، کہا کہ اے بادشاہ، اے عزیز مصر، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگلے آنے والے 7 سال تمہارے خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوگی، اور ہر جگہ ہریالی سبزے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑ جائے گا، کوئی زمین میں سبزہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا تیرے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اگلے جو 7 سال آئیں گے اس میں سارا غلہ جمع کر لے اور سارا اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو یہ جمع شدہ غلہ اپنی رعایا میں تقسیم کیا جا سکے۔ یہ خواب کی تعبیر۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بالکل یہ تعبیر درست ہو سکتی ہے۔ اس نے پھر محسوس کیا کہ 1 سال کے بعد ہی
مصر میں ہریالی، سبزے کی فراوانی، اناج غلہ، کثرت سے برکت۔ تو بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا کہ میری خواب کی تعبیر صحیح ہے۔ پھر 7 سال اس نے یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق غلہ جمع کرنا شروع کیا، خوب جمع کیا، وافر مقدار میں ساری چیزیں جمع ہوئی۔ 7 سال گزرنے کے بعد پھر قحط سالی کا دور شروع ہوا، سوکھا پڑ گیا، زمینیں کچھ نہیں اگاتی تھی، بارشیں رک گئی۔ پھر جب لوگ قحط سالی میں پریشان ہو کر بھوکے گھومنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس جو تھا سب بیچ دیا، لوگوں نے گھر بیچ دیے، جائیدادیں بیچ دی، زمینیں بیچ دی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا لوگوں نے۔ بادشاہ اس وقت جو جمع کیا ہوا تھا وہ اب تقسیم کرنا شروع کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر من و عن جب صحیح ثابت ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بنا دیا، اپنے دربار کا خاص وزیر بنایا۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ سفر یوسف ہے، دیکھنا ہے میرے عزیزوں۔ ابھی اور میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہاں سے یوسف علیہ السلام چلے۔ زندگی میں کیا آتا ہے اور کیا جاتا ہے تم کبھی فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ یوسف علیہ السلام وزیر اعظم کے منصب پر قائم ہوئے، اور پھر جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے بادشاہ کی طرف آتے، بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کرتا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے وہ اپنے گاؤں میں بھی قحط سالی کے شکار ہو چکے تھے، اور جب انہیں خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ سے غلہ اور اناج تقسیم ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اچھا وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے جانے کے کچھ سالوں بعد یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام بنیامین تھا، بنیامین۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے قریب رکھنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بدل ان سے محبت کرتے تھے، لیکن 10 بھائیوں نے اب حسد نہیں کیا، کہا چھوڑو جانے دو، اب دوسری بار کریں گے تو کچھ اور پلٹ نہ جائے۔ پہلی مرتبہ کیا تھا، پلٹ گئے، باپ سے دور ہو گئے تھے۔ لیکن 10 لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا جاؤ عزیز مصر سے ہمارے حصے کا بھی غلہ لے آؤ۔ جب وہ پہنچے تو یہاں پر بادشاہ کے دربار میں آئے۔ میرے عزیزوں کافی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کئی سال گزر گئے، تقریباً 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، اور اس وقت وہ آئے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کے چہرے کو غور سے پہچانتے تھے، اچھے سے جانتے تھے، یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دے دیا جائے ہمارے حصے کا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کتنے لوگ ہیں تمہارے گھر میں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور بھی ہے؟ کہا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر تھی کہ ان کے ایک چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی ہے اور باپ انہیں زیادہ چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں غلہ اور اناج اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چھوٹا بھائی بھی نہیں آئے گا، جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ۔ وہ سب کھڑے رہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوگا، ہمارے باپ بھیجیں گے نہیں۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ وہ بتا رہے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اب ہمارے باپ نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجیں گے تو غلہ نہیں دیں گے ہم، جب تک وہ نہیں آئے گا نہیں دیں گے، واپس جاؤ۔ واپس بھیج دیا۔ روتے ہوئے آئے، اپنے باپ سے کہا، یوسف علیہ السلام یہ یعقوب علیہ السلام سے کہا بادشاہ کا وزیر اعظم بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اس چھوٹے شہزادے کو نہیں بھیجیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے کہ تم پہلے کی طرح ویسی کرو۔ سب قدموں میں گر پڑے، کہا اب ہمارا یقین کرے، ہم اس بار ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا ان کی باتوں پر، بنیامین کو لے کر کے آ گئے۔
یہ 10 بھائی لے کر کے آئے، جب پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ کے حکم پر ہم اسے لے آئے۔ کہا ٹھیک ہے، سب کا حصہ دے دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام خود ہی اناج تقسیم کر رہے تھے، غلہ تقسیم کر رہے تھے، تو غلہ تقسیم کرتے کرتے آپ نے سونے کی کھٹوری تھی وہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خود ہی ڈال دیا۔ سب کو جو جو غلہ تقسیم ہو رہا تھا سبوں نے لے لیا۔ اب وہ سونے کی کھٹوری چھوٹے بھائی کے غلے میں چلی گئی۔ ابھی یہ بھائی باہر نکلے تھے، وزیر اعظم یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کے شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی ہے، سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کو روک دیا گیا، ناکہ بندی ہو گئی۔ اب تلاشی لینے لگے سپاہی، تو یہ 10 اور یہ 11 بنیامین، ان کی تھیلی میں وہ کھٹوری مل گئی۔ سپاہی پکڑ کر کے لائے، یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیا کہ ان کی تھیلی میں یہ کھٹوری تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم جا سکتے ہو، یہ نہیں جا سکتا۔ وہ رونے لگ گئے، کہا اس سے پہلے ہمارے بھائی کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور اس کی جدائی کے غم میں ہمارے باپ روتے روتے آنکھیں گنوا چکے ہیں۔ اب یہ دوسرا، ابھی ہم بڑی منت سماجت کے بعد اپنے باپ سے بول کر لائے تھے، اگر آپ ان کو نہ بھیجیں گے تو ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے باپ پر آپ رحم فرمائیں، ہمیں بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں بھیجا جائے گا، نہیں بھیجا جائے گا، کھٹوری ان کے تھیلی میں ملی ہے۔ تو وہ سب کے سب وہیں جمے کھڑے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک صورت ہے کہ جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لے آ جاؤ، اپنے باپ کو ساتھ میں لے آؤ، اس کے بعد تمہارا یہ بھائی بھی آزاد ہو جائے گا۔ لیکن جانے سے پہلے یہ 10 ابھی بھی پہچان نہیں رہے، اتنا معاملہ ہو گیا، پہچان نہیں رہے اپنے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بارے میں ان بھائیوں سے سنتے رہے تو دل میں درد بھی ہوتا ہے، اتنے سالوں سے اپنے باپ سے دور ہیں۔ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا، کہا کہ یہ لے جانا اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ اس قرآن میں ہے یہ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ یہ 13ویں پارے میں کل ہم یہ تلاوت کریں گے، سورہ یوسف کا جو بقیہ حصہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ جبہ دیا اور کہا کہ لے جاؤ۔ اب یہ بھائی لے کر کے چل پڑے۔ جب وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیوی وغیرہ کو بلا کر کہتے ہیں بے قراری ہو رہی ہے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا آپ پرانے خیالات میں ہیں، ہمیشہ یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں، کہاں اتنے سالوں کے بعد یوسف کی خوشبو آ رہی ہے آپ کو؟ میرے عزیزو، ایک نبی دوسرے نبی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ بھائی جب قریب آئے تو اب قرآن میں ہے کہ یہ 10 بھائیوں نے وہ جبہ لا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا۔ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی، بینائی لوٹ آئی۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تب پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم سب لوگ اس قدر غلطی کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، تمہیں پتہ نہیں جو وزیر اعظم ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے، یوسف ہے۔ سب کے سب باپ کے قدموں میں جھک گئے اور معافی تلافی کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، چلو یوسف کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بیٹوں کو لے کر کے آئے۔ جب یہاں پہنچے تو وہ بادشاہ وقت عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ بچپن کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ وہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ آ رہے ہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو بتایا۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر کی سرزمین پر پہنچے 10 بیٹوں کو لے کر،
ایک بیٹے بنیامین وہیں تھے اور ایک عزیز مصر بھی وہاں پر تھا. تو سب کے سب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے اور عزیز مصر سب کے سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں. تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے. اور اس کے بعد سبوں نے سر اٹھایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بچپن میں جو تو نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے. تو نے دیکھا تھا نا کہ 10 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج تجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 10 تارے تیرے بھائی ہیں اور ایک سورج میں ہوں اور ایک چاند یہ عزیز مصر ہے. انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے جو تجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ تیرے 11 بھائی ہیں. ایک سورج یہ یعقوب علیہ السلام، ایک چاند یہ عزیز مصر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خواب کی تعبیر پوری فرمائی. اب اس کے بعد عزیز مصر اس پد سے، اس منصب سے بھی ہٹ گیا. اب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. کہاں سے نکلے تھے؟ سفر یوسف کو یاد کرو. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں. قرآن میں مولا فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قرار دیا اور ہم جسے جہاں چاہتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں. تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ مولا جسے چاہے عزت عطا کرے، تو جسے چاہے ذلت عطا کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان تمام مقامات سے گزارا. اس میں ہمارے لیے کئی عبرت کی چیزیں ہیں، کئی حکمت کی چیزیں ہیں. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی مشقت کی آتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہ جائیں. کبھی یوسف علیہ السلام کنویں میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہے، کبھی یوسف علیہ السلام جیل میں بھی ہمیشہ نہیں رہے. ہر جگہ ایک نئی صبح آنی ہے، ایک نئی صبح آنی ہے. آج اگر چاند کو گہن لگا ہے تو کل چھٹنا بھی ہے. آج اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کل انشاءاللہ صبح طلوع ہوگی، کل صبح طلوع ہوگی. وہ روشنی پرچم اسلام کی لہرائے گی ضرور. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. میرے عزیزو، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے، خاص طور پر مجھے نصیحت کے طور پر ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا، عورتیں بہت ساری شکایت لے کر ان کے پاس روتی ہوئی آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے ٹرین میں بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو تو ٹرین کبھی کبھار ٹنل میں جاتی ہے. ممبئی جانے والوں کو پتہ ہوگا اکثر کہ وہ ٹنل کے اندر سے ہو کے جاتی ہے. گوفا جو ہوتا ہے پہاڑ کے بیچ میں سے اندر گھس جاتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے. تو جیسی ٹرین ٹنل میں جاتی ہے، اندھیرا، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. جاتی ہے نا ٹرین پہاڑ کے اندر سے ہو کے، گوفے کے اندر سے، غار میں سے ہو کے جاتی ہے، جو کھود کے بنایا گیا سرنگ ہے. تو اس سرنگ میں جیسی ٹرین جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن تم سب کے سب بیٹھے کیوں رہتے ہو ٹرین میں؟ جب اندھیرا ہو جائے تو گھبرا کر کے اتر کیوں نہیں جاتے؟ بھاگتے کیوں نہیں ادھر سے ادھر؟ ہر پیسنجر کو یہ معلوم ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، نکالے گا باہر. ڈرائیور ٹرین چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرے سے باہر نکالے گا. تو فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ اے نادان ٹرین کے ڈرائیور پر جب تجھے اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ٹنل کی اندھیریوں سے نکال سکتا ہے تو اس رب الارباب پر کیوں نہیں یقین ہے جو زندگی کی اندھیریوں سے نکال کر تجھے اجالے میں ضرور لائے گا. ایک دن آئے گا جب تو اپنی مصیبتوں اور مشقتوں سے نکلے گا اور پھر اجالا ضرور دیکھے گا. کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہیں آنی، صبح آئے گی. کوئی رات ایسی نہیں جس کے بعد صبح نہیں آئے گی، آئے گی، صبح آئے گی. اس لیے جو مصیبتوں سے گھبرا کر کے ہا ہو کرتے ہیں، میں مر گیا، میں مر گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ بے صبر لوگ ہیں. انتظار کرو، مولا تبارک و تعالیٰ وہ اجالے انقریب لائے گا. ان مع العسر یسرا، قرآن کہتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی آئے گی، ہر تکلیف کے بعد آسانی آئے گی. یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے جس کا مطلب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک تکلیف اٹھاؤ گے اللہ 2 آسانیاں عطا فرمائے گا. ایک تکلیف اٹھاؤ گے 2 آسانیاں عطا کرے گا.
بہت ساری اس میں باتیں ہیں حکمت کی سورہ یوسف میں، بس وقت زیادہ ہو چکا، لیکن یہ سب سے بہترین قصہ جس کو قرآن خود کہتا ہے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہے، اپنے بچوں کو سنایا کرو۔ اس کی ایک لذیذ بات، اس پورے واقعے کی ایک لذیذ بات جو ہمیں عشق مصطفیٰ میں جھنجھوڑ دیا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مومن کی روح نکالی جاتی ہے، کافر کی روح نکالی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ انداز میں؟ کہا ہاں، ایک گنہگار کی کافر کی روح نکالی جائے تو ایسے جیسے ریشم کا کپڑا کانٹوں کے جھاڑ میں ڈال کر کھینچے تو جیسے اس کے تار نکلتے جاتے ہیں ایسے روح نکالنے کا درد ہوتا ہے۔ کہا پھر مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گندھے ہوئے میدے کے آٹے میں کوئی بال پھنساؤ اور نکال لیا جائے، اتنی آسانی سے۔ کہا یہ کیسے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا موت روح نکالنے کا یہ جو فرق ہے، سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے۔ وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں موت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کہا پھر پڑھو، پھر پڑھ کیا ہے؟ کہا موت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ذکر ہے؟ کہا یوسف و زلیخا کا واقعہ ہے۔ کہا تو نے یہ تو پڑھا کہ زلیخا نے عورتوں کو بلایا، دعوت کیا تھا؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کیا کیا؟ کہا سبوں کے ہاتھ میں چھری دی اور لیمو دیا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا یوسف کو بلایا اور کاٹنے کا کہا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ عورتوں نے لیمو نہیں کاٹا، لیمو گر گیا، انگلیاں کاٹ لی۔ امام نے پوچھا کاٹی یا کٹ گئی؟ کاٹی یا کٹ گئی؟ کہا کٹ گئی۔ کہا کیوں؟ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جان بوجھ کر کے تو کوئی نہیں کاٹ سکتا، جان بوجھ کر کے کوئی نہیں کاٹ سکتا، وہ یوسف کو دیکھنے میں مشغول تھی، کٹ گئی۔ امام اعظم نے کہا میں اسی سے یہ تفسیر اخذ کرتا ہوں کہ مومن کی جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کے سرہانے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ ارے جمال یوسف دیکھ کر کے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا تو جمال محمد دیکھ کر کے روح نکلنے کا درد کیسے ہوگا؟ ہاں، حضور کا دیدار کرتا رہے گا اور ادھر روح نکلتی رہے گی۔ یہی تو ایک مومن کی طلب بھی ہونی چاہیے، تڑپ بھی ہونی چاہیے۔ اے سنی مسلمانوں، یہی دعا کر کے جاؤ کہ جب دم واپسی ہو میری، یعنی دنیا سے جانے کا وقت آئے، میرے آقا میرے سرانے تشریف لائے۔ اگر آپ کا دیدار ہوتا رہے اور روح نکلتی رہے، احساس نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے روح نکلنے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ میں نے بیچ میں کہا، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی نہیں، کٹ گئی۔ کاٹ کون سکتا ہے؟ کٹ گئی۔ ارے جان بوجھ کر کے تھوڑی نہ کاٹی، بلکہ دیکھتے دیکھتے کٹ گئی۔ یہ مصر کی عورتوں کا معاملہ ہے، لیکن اس جگہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوش میں رہ کر کے بھی عورتیں نہیں، مرد کٹ نہیں۔ اگر چاہیں مرد تو حضور کے صرف نام پر اپنی گردن کٹا سکتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، یا رسول اللہ یہاں صرف نام پہ گردن کٹا جاتے ہیں۔ یہ حضور کے حسن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اسی حسن کے جلوے میں ہماری پوری زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔